नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताकतवर विकेट उड़ाने का फैसला क्यों किया। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को क्या बहुत ही ख़ास नौयत का पैगाम पहुंचाया गया, ये पैगाम किस तरीके से डिलीवर किया गया, 3 मिनट के अंदर ये पैगाम देने का मकसद क्या था, एक ताकतवर जनरल की प्राइम मिनिस्टर हाउस आमद की कहानी क्या है और शहबाज शरीफ ने पर्दे के पीछे आखिरी और क्या घिनौनी साजिश की। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ताकतवर विकेट उड़ाने का फैसला क्यों किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक क्या नया और हैरान कुन दावा किया गया है और इसी दावे की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पाकिस्तान के जो फैसला साज हलके हैं, जो ताकतवर हलके हैं, जिनको इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, इन हलकों को किस नौयत का पैगाम देना पड़ा। तो मामला ये है कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी शख्स ने अब तहरीके अदम एतमाद के हवाले से एक नाकाबिले यकीन दावा किया है। पहले आपको इस दावे के मुतल्लिक बताते हैं और फिर दो दिलचस्प ज़मीनी हकाइक से आपको आगाह करेंगे। अब ये जो शख्स है, इसका कहना है और इसका दावा है कि तहरीके अदम एतमाद के लिए अपोजिशन ने अपनी नंबर गेम पूरी कर ली है। हमने बहुत तसल्ली से अपने नंबर्स की गिनती कर ली। हमारे पास तहरीके अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए जो फिगर दरकार था वो पूरा हो गया है और कौमी असम्बली में भी हमने तहरीके अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए पसे पर्दा और खुफिया मुलाकातों में अपने तमाम जो मतलूबा अहदाफ हैं वो हासिल कर लिए हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि हमारे पास पंजाब में भी और वफाक में भी तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए जितने अरकान दरकार होते हैं उनसे भी कम से कम 4 ज़्यादा अरकान मौजूद हों, ताकि आखिरी मौके पर किसी भी वजह से अगर 1-2 अरकान इधर से उधर हो जाएं या तहरीके अदम एतमाद के हक में वोट ना दें तो तब भी तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाए। ये इस शख्स ने दावा किया है। अब इस दावे के तनाजुर में और जो नया खुफिया जोड़ तोड़ हुआ है उसके बाद तहरीके अदम एतमाद के लिए जो ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन बनी है उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इस वक्त नून लीग जो पंजाब में अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास कुल मिलाकर 160 अरकान हैं पंजाब असम्बली में, जिनमें मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी शामिल हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कुल मिलाकर 7 नशिस्तें हैं। यूं नून लीग की नशिस्तें और पीपल्स पार्टी की नशिस्तें मिलाई जाएं तो ये 167 नशिस्तें बनती हैं, लेकिन इनमें से कम 5 अरकान ऐसे हैं जो नून लीग से पहले ही एलानिया मुनहरिफ हो चुके हैं। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ की बात करें तो तहरीके इंसाफ के पास हालिया जोड़ तोड़ के बाद पंजाब असम्बली में 181 का फिगर है, यानी 181 उनके अरकान हैं। पंजाब असम्बली में 4 आज़ाद अरकान भी हैं और इसी पूरी सिचुएशन में काफ लीग के पास 10 अरकान इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और काफ लीग तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी में सबसे कलीदी किरदार अदा करने की पोजीशन में है। अब कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली मखसूस नशिस्तों समेत 342 नशिस्तों का एक ऐवान है। कौमी असम्बली में नून लीग अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके पास इस वक्त 84 अरकान हैं। पीपल्स पार्टी के पास 56 अरकान हैं कौमी असम्बली में। BNP मैंगल के पास इस वक्त 4 अरकान हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 15 अरकान हैं और ANP के पास एक नशिस्त मौजूद है इस वक्त कौमी असम्बली में। और यूं अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल मिलाकर 158 नशिस्तें हैं और अगर कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपोजिशन के साथ मिला लिया जाए जो कि अपोजिशन के हम ख्याल हैं तो ये फिगर 161 से 162, 161 से 162 के करीब बनता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की बात करें
تو تحریک انصاف کے پاس نیشنل اسمبلی میں اپنا جو فگر ہے وہ 156 کا ہے، 156 ارکان ان کے پاس اپنے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی جو اتحادی جماعت ہے کاف لیگ، اس کے پاس 5 ارکان ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس بھی 5 ارکان ہیں، ایم کیو ایم کے پاس 7 ارکان ہیں، جی ڈی اے کے پاس 3 ارکان ہیں اور شیخ رشید کی 1 نشست ہے، جبکہ جمہوری وطن پارٹی کی بھی 1 نشست ہے۔ اس طرح سے حکومتی اتحاد کے پاس کل ملا کر 178 سیٹیں ہیں، لیکن حکومتی اتحاد کے جو حمایتی آزاد امیدوار ہیں ان کو ملا لیا جائے تو یہ 180 کا فگر بنتا ہے، یعنی حکومتی اتحاد کے پاس کل ملا کر 180 ارکان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 172 کا فگر چاہیے تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے اس وقت اپوزیشن کو، اس کے لیے کم سے کم 11 ارکان توڑنے پڑیں گے اپوزیشن کو تحریک انصاف کے۔ اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو یہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوپن رائے شماری کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو پوری سچویشن ہے، اس میں تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے کرنے کا جو دعویٰ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کیا گیا اور کیمروں کے سامنے کیا گیا، یہ اس لیے بے بنیاد ہے کہ کاف لیگ، ایم کیو ایم اور باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی پہلے ہی تحریک عدم اعتماد کی حمایت سے انکار کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کا ہم خیال گروپ بھی اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، اور چونکہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اوپن رائے شماری ہوتی ہے تو کوئی بھی یہاں پر خفیہ طریقے سے تحریک انصاف کو دھوکہ دے کر اس کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا، یعنی جس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں کچھ حکومتی ارکان نے اور کچھ اتحادی ارکان نے ووٹ دے دیے تھے خفیہ طریقے سے، کیونکہ وہ خفیہ رائے شماری ہوئی تھی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد اگر آئے گی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ خفیہ ووٹنگ نہیں ہوتی، خفیہ رائے شماری نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے گا تو وہ پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے طاقتور حلقوں کو کیا پیغام دیا گیا ہے اور اس کے 3 نکات کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب طاقتور حلقوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی ان کو خاص میسج بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پرائم منسٹر 2 طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وزراء کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام بھجوایا جائے۔ براہ راست شیخ رشید بھی اسٹیبلشمنٹ کو پرائم منسٹر عمران خان کے بڑے اہم نوعیت کے میسیجز پہنچاتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وزراء جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ڈائریکٹیوز پر جو پرائم منسٹر عمران خان کنوے کرنا چاہتے ہیں تو کیمروں کے سامنے اس سے ریلیٹڈ بیانات دے دیتے ہیں، اور اس طرح بٹوین دی لائنز اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ایک پیغام پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ پرائم منسٹر عمران خان یہ اپناتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست پیغام دیتے ہیں، خود اپنی زبان سے، خود اپنے الفاظ سے، اور اس مرتبہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خود پیغام دیا اور اس کے 3 نکات بہت زیادہ اہم تھے۔ ان میں سے پہلا جو نکتہ تھا جو کہ کیمروں کے سامنے پرائم منسٹر عمران خان نے بولا، ان کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ اپوزیشن اپنا تحریک عدم اعتماد کا پلان سامنے لے کر آئے، میں اس تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بڑا بھگوڑا میاں ہے، یعنی ان کا اشارہ میاں نواز شریف کی جانب تھا۔ دوسرا بھگوڑا چھوٹا میاں ہے، یعنی میاں شہباز شریف، اور میاں شہباز شریف کا دل بڑا کمزور ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ ملک مقصود جو اس کا چپڑاسی تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپے کس طریقے سے آئے۔ مقصود چپڑاسی چھوٹے میاں کی رمضان شوگر ملز میں 15,000 روپے لینے والا ملازم تھا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں جو 375 کروڑ روپے آئے، ایف آئی اے نے اس ٹرانزیکشن کا پتہ لگا لیا ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹے میاں نے یعنی شہباز شریف نے پہلے اپنے بیٹے کو راتوں رات لندن فرار کروایا، پھر اپنے داماد کو بھی باہر بھجوا دیا، اور اس سے پہلے جو بڑا بھگوڑا ہے یہ الفاظ وزیر اعظم عمران خان نے استعمال کیے، یعنی میاں نواز شریف ان کے 2 بیٹے نون لیگ کے دور میں ہی باہر چلے گئے تھے، اور اب شہباز شریف عدالت میں اپنی منی لانڈرنگ کا جواب دینے کے بجائے لمبی لمبی تاریخیں لے رہا ہے۔ وزیر اعظم کا
دوسرا نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے مریم نواز کی ویڈیوز کا ذکر کیا، یعنی مریم نواز جو کہتی ہیں کہ ان کے پاس ریاستی اداروں کے اہلکاروں اور آفیسرز کی اور جج صاحبان کی ویڈیوز موجود ہیں، تو اس پر پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ مریم نواز جج صاحبان اور ریاستی اداروں کو اصل میں بلیک میل کرتی رہتی ہیں کہ آپ نے اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو میں آپ کی ویڈیوز لیک کر دوں گی، اداروں کو دھمکاتی ہیں، اداروں پر دباؤ ڈالتی ہیں اور ویڈیوز کے ذریعے بلیک میلنگ تو اصل میں مافیاز کرتے ہیں، سیاستدان نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا طرز عمل جو ہے یہ مافیاز کی طرح ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کا تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اپوزیشن میں ایک شخص ایسا ہے جسے میں مولانا نہیں کہتا، یہ ڈیزل ہے۔ ڈیزل سب کو اکٹھا کر کے ہر 2 مہینے بعد حکومت گرانے کی بات کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ ڈیزل 12واں کھلاڑی بنا ہوا ہے۔ اپوزیشن اس وقت ڈری ہوئی ہے۔ فضل الرحمان ان کو ڈرا رہا ہے کہ جلدی جلدی حکومت گراؤ ورنہ 2023 کا الیکشن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ان کو یہ خوف ہے کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے۔ 30 سال کے بعد قومی اسمبلی ڈیزل کے بغیر سولر پر چل رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کا چوتھا نقطہ بہت اہم تھا، اور اس نقطے میں ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کو باہر بھیجنا بہت بڑی غلطی تھی۔ یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو میاں نواز شریف کے باہر جانے کے بعد ایک انٹیلیجنس رپورٹ ملی تھی، اور اس انٹیلیجنس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کی رپورٹس جعلی تھیں، فیبریکیٹڈ تھیں، اور پرائم منسٹر عمران خان ان رپورٹس کی اس وقت تحقیقات بھی کروانا چاہتے تھے، لیکن بعد میں اہم حلقوں کی جانب سے ان کو تجویز دی گئی کہ یہ آپ تحقیقات نہ کروائیں۔ پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے بھاگا، جب تک وہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرتا میں اس کو NRO نہیں دوں گا، لوٹی ہوئی دولت کی واپسی تک چوروں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد عمران خان کا کہنا تھا کہ منشی اسحاق ڈار کو کون بھول سکتا ہے، جسے شاہد خاقان عباسی نے جب وہ وزیر اعظم تھا تو عوام کے ٹیکس کے پیسے پر سرکاری جہاز میں یعنی اپنے جہاز پر باہر بھجوا دیا۔ اور اسحاق ڈار کے متعلق آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار نے تاجکستان میں ایک ایسی کانفرنس جس میں انہوں نے پہلے شرکت نہیں کرنی تھی، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ان کے خلاف کیسز میں شواہد مل گئے ہیں تو وہ شاہد خاقان عباسی جو پرائم منسٹر تھے ان کا طیارہ خلاف ضابطہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے فرار ہوئے تھے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو پھر ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ عمران خان کا ڈر اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی عمران خان کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نے طاقتور حلقوں کو بھی ایک اہم ترین پیغام پہنچایا، اور یہ جو پیغام تھا یہ اس تناظر میں دیا گیا کہ اس وقت ڈیل کے متعلق جو کچھ اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں، کچھ جو اس وقت افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈیل کی جب بات ہوتی ہے تو یہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان کے درمیان ہی ہو سکتی ہے، یا شریف خاندان اور اپوزیشن کے درمیان ہو سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی اس وقت وہ قوت ہے جو کہ ڈیل کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے کیمروں کے سامنے پہلی مرتبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ NRO اور ڈیل کے متعلق ایک بڑا خاص قسم کا پیغام اسٹیبلشمنٹ تک پہنچایا، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ پرویز مشرف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈیل دے کر اور ان کے ساتھ NRO کر کے قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ جو بھی انہیں NRO اب دے گا وہ قوم سے بہت بڑا ظلم کرے گا۔ پرویز مشرف نے انہیں حدیبیہ پیپر ملز میں کرپشن ثابت ہونے کے باوجود NRO دے دیا، یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن میں انہیں کسی صورت NRO نہیں دوں گا، انہیں جو بھی کرنا ہے میرے خلاف کر لیں۔ اور پرویز مشرف نے حدیبیہ پیپر ملز کیس میں تمام تر شواہد ہونے کے باوجود ان کو معافی دے دی تھی، اور اب یہ مجھ سے بھی NRO مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ظاہر ہے کہ جب وہ پرویز مشرف کا ذکر کر رہے ہیں کہ NRO دے کر انہوں نے قوم سے بڑا ظلم کیا تھا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر شریف خاندان آپ سے رابطے کر رہا ہے ڈیل کے لیے، ریلیف لینے کے لیے، تو خدا را ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کیجیے گا، کوئی ان کے ساتھ ریلیف ان کو نہ دیجیے گا، کیونکہ یہ قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ تو یہ بٹوین دی لائنز ایک میسج تھا جو پولائٹ بھی تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان
ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ جو میسج دے رہے تھے تو وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ دیکھیں عوام میرے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری جانب بڑی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن میں اس وقت جو سب سے اہم شخصیت ہیں یعنی شہباز شریف، ان کی جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی کچھ رپورٹس ملی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں، جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹرز کو رپورٹ کرتی ہیں، اور اپوزیشن کی اس وقت جو سب سے بڑی اور طاقتور وکٹ ہے وہ شہباز شریف ہی ہیں، اور انہی کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان کو کچھ مخصوص قسم کی اور حساس نوعیت کی رپورٹس مل رہی تھیں۔ اب چونکہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس بھی موجود ہے، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے، اور اسی کیس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے نئے معاون خصوصی برائے احتساب کو ہنگامی ہدایات جاری کی ہیں ایک اجلاس میں، اور ذرائع کے مطابق یہ جو اجلاس تھا اس میں شہباز شریف کے خلاف شواہد کا جائزہ لیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی خاص حلقے کی جانب سے کوئی بہت بڑا معجزہ نہ ہوا، کوئی کرشمہ نہ ہوا، یعنی جس طریقے سے پہلے مخصوص حالات میں شہباز شریف کو ریلیف ملتا رہا ہے، اگر اس طرح کا آؤٹ آف وے جا کر شہباز شریف کو ریلیف نہ ملا تو پھر شہباز شریف کا اس کیس میں بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی وزیراعظم ہاؤس میں پرائم منسٹر عمران خان سے ایک بڑی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر جب افواہوں کا بازار گرم تھا تو یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ نے بیلجیم کا ایک ہائی پروفائل وزٹ کیا ہے۔ اس دوران نیٹو اور یورپی حکام سے ان کی خطے کی صورتحال کے تناظر میں بہت اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔